आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। निस्बत इल्म है बहुत उलमा को अजीज, उसने तो कार जहल भी बेउलमा न किया। जॉन इलिया का ये मशहूर ज़माना शेर आज जब पढ़ रहा हूँ, मुझे यकीन आ रहा है कि जॉन इलिया ने ये शेर जिस वक्त कहा होगा उनके ऊपर भी कुछ वैसी ही गुजरी होगी जैसी पिछले हफ्ते मुझ पर गुजरी। जिन लोगों को ये शेर समझ में आया उनकी तो खैर है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया बेसिकली वो है मेरी टारगेट ऑडियंस आज के लिए। मौलाना तारिक जमील के साउंड बाइट्स अक्सर बेशतर अपने प्रोग्राम में शामिल करता रहता हूँ, और उसी हवाले से आज एक साउंड बाइट अपने प्रोग्राम में बहालत मजबूरी या बामर मजबूरी शामिल कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे ऐसे एक साउंड बाइट का चर्चा काफ़ी अरसे से था, मैं नज़रअंदाज करता रहा। उस वक्त तक ऐसा करना मुमकिन रहा जब तक मुझे ये किसी बहुत अपने ने भेजा नहीं था, बज़रिया व्हाट्सएप भेजा। उसके बाद टेलीफोन कॉल के ज़रिए फॉलोअप किया और फिर मुझे बताया, हाँ भाई अब तो तुम्हारे मौलाना तारिक जमील साहब भी इमरान खान साहब के मुतक़िद निकले, अब क्या करोगे। मैंने उनसे उस वक्त वादा किया था कि मैं अपना जवाब अपने अगले इंट्रो में दूंगा, और आज अपने वादे को पूरा कर रहा हूँ। मौलाना तारिक जमील ने इमरान खान साहब की शान में जो मिदसराई की वो क्या थी, खुद उनकी ज़ुबानी पहले मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद बताते हैं कि इसमें क्या क्या मामलात हो सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में कोई एक हुक्मरान ऐसा नहीं गुज़रा जिसने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की हो, ये तमन्ना की हो, ये इरादा किया हो। इरादा तो बड़ी बात है, सिर्फ ख्वाहिश ही ज़ाहिर की हो कि हम पाकिस्तान को मदीना वाली फलाही रियासत बनाएंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म पहले शख्स हैं जिन्होंने पहली तकरीर में इस नज़रिए को पेश किया। मेरी गुजारिश है तमाम पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम से कि हम सब इस बंदे की पूरी मदद करें। और नमाज के करीब भी मत जाना, कुरान में लिखा है, कोई अपने घर से नहीं कह रहा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके आगे भी पढ़ने की ज़रूरत है। नशे और नापाकी की हालत में ये तो हुआ पूरा। अब अगर मैं सिर्फ यही लेकर के मार्केट निकल जाऊं कि और नमाज के करीब मत जाना, नमाज पढ़ना बहुत बुरी बात है माज़अल्लाह, तो मुझसे बड़ा जाहिल कोई हुआ। आपने मुझे मौलाना तारिक जमील की ये वीडियो भेजी, मैं सर तस्लीम खम करता हूँ, मौलाना तारिक जमील ही हैं ये उनका कोई अमजाद या उनका कोई जुड़वा भाई नहीं है। ये वाकई मौलाना तारिक जमील इमरान खान साहब की तारीफ फरमा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई इसमें यहाँ टेक्निकल मामलात हैं। अब आपने चूंकि मुझे मजबूर किया है तो ज़रा डिटेल में पोस्टमार्टम होगा। एक तो था मौलाना तारिक जमील का ये बयान, एक और बयान मौलाना तारिक जमील ने कहा था जो आपने नहीं सुना, मैं आपको सुनवाता हूँ। ज़रा दिखाइए भाई मौलाना तारिक जमील साहब मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से क्या बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की नाराज़गी की निशानियाँ क्या क्या हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह जब तू नाराज होता है हमें कैसे पता चलेगा, तू तो आजकल अपने बंदों से नाराज है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं नाराज होता हूं हुकूमत बेवकूफों को देता हूं, अजअलुल मुल्क फी सुफहाइहिम, हुकूमत बेवकूफों को देता हूं, वल माल फी बुखलाइहिम, और पैसा बखीलों को देता हूं जो जरा गिन गिन के खुश होते रहें, और बारिशें बेवक्त करता हूं। क्या आज बारिशें बेवक्त नहीं हो रही? क्या आज फैसले जिन लोगों के हाथ में उनको पता है कि मामलात किधर जा रहे हैं? क्या कल तक जो पेट्रोल की कीमतें कम करने के दावे बुलंद किया करते थे वो आज 5वीं पास जैसा बिहेव नहीं कर रहे? असद उमर को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दिमाग बताने वाले असद उमर को इस वक्त अपने जूते नहीं मिल रहे। किधर है असद उमर? सोशल मीडिया टीम के जरिए आप बरसरे इख्तिदार आए, मेरे सर आंखों पर। आप मेरे भी वजीर आजम हैं, आप मेरे ही वजीर आजम हैं, आप हम सब के वजीर आजम हैं हुजूर। लेकिन आप मनवाइए नहीं कि आप वक्त का सबसे बड़ा दिमाग है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोबारा रिट्रीट कर रहा हूं, पाकिस्तान में कोई एंकर ये बात नहीं करेगा, मैं कर रहा हूं। मैं ये काम करने की जुर्रत, हिम्मत, इस्तिताअत रखता हूं। इसकी मुताद्दिद वजूहात हैं। अगर मैं उस वजूहात में चला गया आज मेरे दोनों गेस्ट इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन आप अपने आप को वक्त का सबसे बड़ा आबिद, जाहिद और ये सब मत बताइए प्लीज, मेरी हंसी निकल जाएगी।
اب آتے ہیں مولانا طاہر جمیل کے اس بیان پر. پہلا چنک ذرا پیش کیجئے جی, کیا کہتے ہیں مولانا جمیل؟ پہلا چنک ہے مدینے کی ریاست اور غلام ہوں گے. ذرا دکھانا بھائی. مدینہ کی ریاست کا جو بھی تصور پیش کرے گا ہم اس کے غلام ہوں گے. نہیں, یہ بات غلط ہے. مدینے کی ریاست کا جو تصور پیش کرے گا اور صرف تصور پیش کرتا چلا جائے گا, اور وہاں ایوان اقتدار میں جب شراب کے خلاف بات ہو رہی ہوگی تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا, ہم اس کے غلام بالکل نہیں ہوں گے. پاکستان میں نور العارفین صدیقی وہ واحد آدمی ہوگا یا آخری آدمی ہوگا جو ایسی حکومت یا ایسے حکمران کا غلام بنے گا. نیکسٹ. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے, یہ ہمیشہ اپنی قوت ارادی میں بڑے پکے رہے. پھر اس کے بعد اتنے بڑے ہاسپٹل, اربوں کا منصوبہ, جیب میں 4 آنے بھی نہیں, لیکن عزم کیا, ارادہ کیا, اللہ نے اسے کھڑا کر کے دکھا دیا. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نمل یونیورسٹی ان کی ہے, شوکت خانم اسپتال ان کا کارنامہ ہے, لیکن یہ کارنامہ پاکستان کے عوام کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کارنامہ اللہ رب العزت نے ان سے لینا تھا, لیا, لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ وزیر اعظم بنا دی جائیں, ٹھیک ہے وزیر اعظم بن گئے, لیکن آپ ان کی علمیت مجھ پر کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایدھی کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا دینا چاہیے تھا. او بھائی, یہ کوئی میرٹ نہیں ہوا. آگے بڑھیں. 22 سال پہلے سیاست میں آئے, یہ تنہا تھے, اللہ نے ان کی قوت ارادی, محنت, وزیر اعظم بنایا. یہ معاملہ ذرا یہاں گڑبڑیشن کا شکار ہے. قوت ارادی اور محنت کے بل پہ کونسلر نہیں بنتے آج کل, یہ بات ذرا گڑبڑیشن کا شکار ہے. میں کیا مطلب عرض کروں, میرے مہمان جتنے بھی میرے اس پروگرام میں آتے ہیں ان کا تعلق چاہے کسی بھی جماعت سے ہو, وہ یہ بات بولتے ہوئے ان کی لبوں پہ قفل لگ جاتا ہے. وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں کون لایا تھا. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی والوں کو تو ضرور پتا ہوگا, کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں 500 سال تک کوئی محسود, کوئی چیمہ اقتدار میں نہیں آ سکتا, سیکنڈ نمبر پہ بھی نہیں آ سکتا. میرے علاقے سے محسود چیمہ جیتا. میں علاقائی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن میرے علاقے سے چیمہ جیتا. آبجیکشنیبل بات اب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہوں. ایم این اے ہے, ویب سائٹ پہ جا کر کے دیکھ لیے, اس کے نام میں چیمہ غائب کر کے اور وہ ایم این اے بنا ہوا ہے. اپنے علاقے میں آج تک نظر نہیں آیا. خیر علاقے میں تو ایم این اے والے, ایم کیو والے بھی نظر نہیں آتے. یہ کوئی بات باہر نکل جائے گی. اب آگے آئیے, کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ اب یہ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں. خوابوں کے آسرے پہ کٹی ہے تمام عمر. حضور, خواب تو منظور وسان بھی بہت دیکھتے ہیں, تو ان کو بنا دیجئے صدر پاکستان, ان کو بنا دیجئے فیلڈ مارشل, ان کو بنا دیجئے سب کچھ. خواب کے آسرے پہ تو تمام زندگی ہم نے 70-75 سال ایسی گزاری ہے, اور اگلی 170 سال بھی میرے خیال ہے خوابوں کے آسرے پہ نکل جائے گی. ہم ان آنکھوں میں خواب ہی تو سجا کے تبدیلی لائے تھے, کہاں گئی؟ ہو کیا رہا ہے؟ آگے بڑھیں. مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں, یقین ہے 100% کہ یہ انتہائی دیانتدار, انتہائی مخلص ہیں, ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی کوئی بہت زیادہ برا اور چور آدمی نہیں ہوں, میں بھی کوئی بہت زیادہ بددیانت آدمی نہیں ہوں, لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری قوم میرے پیچھے چل پڑے گی. میرے ذاتی خسائل یا میرے حکمراں کے ذاتی خسائل کا اس ملک کے گورننس سے کیا لینا دینا؟ ضیاء الحق تہجد پڑھتا تھا, سو واٹ, اس نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ فیس بک پہ ضیاء الحق کو رحمت اللہ علیہ بنانے سے کیا ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ بن گیا؟ اور اگر وہ رحمت اللہ علیہ تھا, اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے تھا, اس کا پاکستان کی عوام سے کیا لینے دینا؟ یہی بات میرے خیال ہے اب یہاں پہ بھی وہ کر سکتے ہیں لاگو. آخری ساؤنڈ بائٹ. ہم کیسے دیں کہ ہم بھی شروع ہو جائیں کہ سچ بولیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, دھوکہ نہیں دیں گے, فراڈ نہیں کریں گے. آدھی کابینہ اپنے گھر چلی جائے گی اگر ہم جھوٹ بولیں گے, اگر ہم سچ بولیں گے, اگر ہم فراڈ نہیں کریں گے. اس لیے کہ اسی کابینہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرضے لیے تھے. خود پیپلز پارٹی یہ تسلیم کر چکی, جن کا وہ حصہ تھے یا تھیں, جنہوں نے قرضے معاف کرائے, اور وہ اس وقت باقاعدہ منسٹر ہیں. آدھی سے زائد کابینہ اپنے گھروں کو جائے گی. ابھی تو صرف 2 نام نکلے ہیں, ابھی تو صرف 2 نام نکلے ہیں, لیکن اگر نیب واقعی کام کرنے پہ آ جائے, اگر حقیقی احتساب کا نظام نافذ ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے بعد بہت کم وزراء, یقیناً قابل وزراء بھی اس میں ہوں گے کہیں نہ کہیں نظر بٹو کے طور پہ, لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں تعداد جو ہے, وہ آبادی جو ہے وہاں کی کم ہو جائے گی. یہ تو تھا آج کے پہلے سیگمنٹ میں مولانا طاہر جمیل کی اسے ایک ویڈیو کا احوال. اب مختصر سی بات آپ کو کر دوں, مولانا طاہر جمیل کا یا کسی بھی عالم دین کا احترام ہم سب پر, یا میں اپنی بات کر لوں, مجھ پر, میں سمجھتا ہوں لازم و ملزوم ہے.
میں اکثر اپنی گاڑی میں یا اپنے گھر پہ کسی فارغ وقت میں بیٹھا ہوا میں ان کے بیانات ان کے خطبات سن رہا ہوتا ہوں. یہ ہو گئے ڈاکٹر اسرار احمد ہو گئے اور کوئی جو بھی اچھی بات کرے وہ کسی بھی مسلک سے ہو, مجھے اس کی بات سے مطلب ہے. حضرت علی نے فرمایا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اچھی بات میں ہر ایک سے لے لیتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میرے پیٹ میں درد ہو تو میں کسی جا کر کے جو ہے نا وہ عالم کے پاس کھڑا ہو جاؤں کہ حضور ذرا دم کر دیے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہ میرا چلن نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے. جو لاجک کہتی ہے میں اس لاجک کو فالو کرتا ہوں. میرے حکمراں کا کام مجھ پہ دم درود کرنا نہیں ہے. آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری ٹو بائی دس. میرے حکمراں کا کام دم درود کرنا نہیں ہے. وہ اپنی ذاتی زندگی میں نوافل پڑھ رہا ہے یا نماز بنیادی قضا کر رہا ہے, وہ جانے اور اللہ جانے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے ایک عام آدمی کو وہ جو ریلیف پہنچانے کے دعوے کیا کرتا تھا کیا اس نے دیے. میرا خیال ہے کہ اگر اسی موضوع پہ مجھے بتا دو بھائی ڈیوریشن کتنی ہو گئی ہے, مجھے لگتا ہے بریک لے سکتے ہیں. اگر میں مزید گیا تو شاید اگلا موضوع آگے پیچھے ہو جائے گا, کیونکہ اگلا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے. آصف علی زرداری صاحب کے انہیں بغاوت, اس اعلان بغاوت کی ہم بات کریں گے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چراغ سحری کے طور پر بلند کیا تھا. پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں. میرے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اس موضوع کا احاطہ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر کریم خواجہ صاحب. ان کو اپنے شو میں خوش آمدید تو کہوں گا, لیکن آج بات کریں گے آصف علی زرداری صاحب کی. ایک بار پھر مولا جٹ سٹائل انٹری ہوئی ہے پاکستانی سیاست. پاکستانی سیاست جو بورنگ ہو گئی تھی اب ذرا تھوڑی سی انٹرسٹنگ محسوس ہو رہی ہے, اور وہ بھی اس لیے کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے اعلان جہاد یا اعلان بغاوت بلند کر دیا, اور وہ بھی اس نظام سے. انہوں نے اسلام آباد میں موجود گونگے بہرے, پتہ نہیں کون گونگے بہرے کی طرف ان کا اشارہ تھا, گونگے بہروں کو ایک بار پھر اپنی طرف یکجا کیا ہے, متوجہ کیا ہے. انہوں نے اداروں کو اپنی حدود میں رہنے کی تنبیہ کی ہے. فرمایا کہ 3 سال نوکری والے قوم کی تقدیر کے مالک نہیں. چیف جسٹس کا نام لیے بغیر بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ یہاں وہاں جانا آپ کا کام نہیں ہے. 9 لاکھ کیسز عدالتوں میں پینڈنگ ہیں, ان کو کون دیکھے گا. بات ٹھیک ہے, لیکن شاید موقع یا شاید شخصیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ بات تھوڑی سی گڑبڑیشن ہے. بات کو ڈیلیور کرنے میں بھی شاید تھوڑا سا ادب آداب کا خیال نہیں رکھا گیا, پروٹوکول کا خیال نہیں رکھا گیا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے گونگے بہروں کو اگر زبان مل گئی تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ سنا ہے اسلام آباد میں جو گونگے بہرے ہیں اگر وہ بولتے ہیں تو پھر سب چپ ہو جاتے ہیں. اب یہ گونگے بہرے ہیں کون, ان کی بھی وضاحت چاہوں گا آج کے شو میں اپنے مہمان سے. پلس یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی آصف علی زرداری صاحب اچھی خاصی سب کی روزی روٹی چل رہی تھی, میڈیا کی بھی اور سب کی. آصف علی زرداری صاحب ایک مرتبہ قومی سیاست میں آئے, اب پریس کانفرنس کی, ایک دھواں دھار انہوں نے کہا کہ جی 3 سال کی نوکری والا یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ 3 سال کی نوکری والا ایک آدمی ان سے اپنا متھا بھیڑا بیٹھے, اور جب تک وہ بیماری اپنے عہدے پر رہی تب تک آصف علی زرداری صاحب پرسرار بیماری کا ایک شکار رہے. یہ لوگوں کا خیال ہے, مجھے نہیں پتا, میرے مہمان سے پوچھوں گا, جانوں گا کہ ایسی بات ہے یا نہیں ہے, یہ صرف یہ میرا وہمہ ہے. اور پھر جب وہ بیماری ریٹائر ہو کر کے پاکستان سے باہر ایک دوسری ملازمت پر چلی گئی تب آصف علی زرداری صاحب کی بیماری بھی جو ہے وہ رفع ہو گئی, اور پھر وہ پاکستانی سیاست میں آئے. تو پھر اب اچانک ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہوں نے آ کر کے, کھلے الفاظ میں کہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو للکار دیا, سپریم کورٹ سے متھا لگا لیا. ایسی اچانک کیا وجہ تھی؟ سینیٹر کریم خواجہ صاحب, سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. میں نے جو مختصر سا نقشہ آصف علی زرداری صاحب کی اس تقریر کا کھینچا ہے, سر کتنا اختلاف ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کیوں آپے سے باہر ایسا لگ رہا ہے لوگوں کو کہ ہو گئے؟ سب سے پہلے تو آصف علی زرداری صاحب سابق کمانڈر ان چیف پاکستان کے رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی 4 پیپلز پارٹی کے جو وہ پریزیڈنٹ ہیں. میرے خیال سے انہوں نے کوئی ایسی بات غلط نہیں کی ہے, کوئی بغاوت کی بات نہیں کی ہے. انہوں نے شائستگی سے جو بات کی ہے, اور 70 سالوں میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ انہوں نے ایک طرح سے بیان کر دیا گیا ہے. جب سے پاکستان بنائے یا اس سے پہلے پاکستان بننے کے بعد جو ہے جس نے بھی ڈس ایگریمنٹس کی ہیں اس پر اس طرح کے الزامات لگے ہیں. اور اگر آپ ریپلیکا لے لیں, یہ جو بھی نیوز پیپرز لے لیں 47 سے اس وقت تک,
یہی باتیں ریپیٹ ہوتی رہی ہے, یہی باتیں ہوتی رہی ہے, کوئی نئی بات تو میرے خیال سے ریپیٹڈ. تو زرداری صاحب نے جو بات کی وہ پاکستان کی تاریخ کو انہوں نے شائستگی سے بیان کی ہے. انہوں نے اس کا جو اگر آپ دیکھیں ایٹ دا اینڈ انہوں نے یہ کہا کہ ہر ادارے کو اپنے اس میں ایبٹ میں رہنا چاہیے. اور لیکن سر انہوں نے بات کون سی غلط کی ہے؟ اگر چیف جسٹس آف پاکستان تھر کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں موجود بد انتظامیوں کی بیڈ گورننس کی نشاندہی کرتے ہیں تو وہ کون سی غلط بات ہے؟ دیکھیں بات سنیں, یہ اگر میرا خیال ہے کہ اس پر بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے مگر آن ایئر ہم نہیں کر سکتے ہیں بہت چیزیں, کیونکہ یہاں کنٹرول میڈیا ہے اور ہمیں بھی خیال سے بات کرنی چاہیے. باقی یہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ جو چیزیں جس کی ایمبٹ میں ہیں اگر وہ چلے تو پاکستان کے لیے بہتری ہوگی, اور پہلے 70 سالوں میں اس طرح نہیں چلا تو حادثات ہوئے ہیں پاکستان میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ بھائی جو چیز ہر ادارے کو اپنے ایمبٹ میں رہنا چاہیے. سر لیکن بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر پا رہی اور کوئی ادارہ اس کو اپنی سمت کی درستگی کے لیے کہہ رہا ہے, جیسے مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلی حکومت کے عیوب گنوانا شروع کر دیتی ہے کہ اس نے بھی ایسا کیا. پاکستان تحریک انصاف سے بات کرتی ہے تو وہ نون لیگ کی عیوب گنوانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اگر درستگی احوال یعنی اصلاح احوال اگر مقصود ہے تو کیوں نہ کی جائے, چاہے وہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے یا عارفین صدیقی. دیکھیں بات سنیں, اب تھوڑا سنیں کی دل رکھیں آپ. جی بدقسمتی سے یہاں جب پارٹیشن ہوا تو کانگریس وہاں جو اقتدار میں آئی, کانگریس کے پیچھے 50-70 سال کی ایک جدوجہد تھی اور وہاں سول ملٹری نے کوشش نہیں کی کہ ٹیک اوور کرے. یہاں جو پاکستان بنا تھا, خود قائد اعظم محمد علی جناح کی کال تھا کہ یہ پاکستان میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے بنایا, جو کتابوں میں بھی لکھا پڑا ہے. یہاں مسلم لیگ سو کال تھی, دم نہیں تھا. جناح صاحب کی موت کے بعد سول ملٹری گٹھ جوڑ تھا, یہاں پولیٹک ابھری نہیں. 71 میں جا کر 1 مین 1 ووٹ پر الیکشنز ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے بنگال کو جو رائٹ پراپر نہیں ملا, بنگال ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. دنیا کی تاریخ میں 7000 کی سال کی تاریخ میں میجورٹی مائنورٹی کو چھوڑ کے چلی گئی. اس کے بعد جو ہے یہ جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا؟ برٹش انڈیا جو سر اصل میں نہیں, میری بات سنیں, وقت کی کمی کا بھی شکار ہے. نہیں, آپ بہت پہلے پیچھے چلے گئے. اصل میں سمجھا نہیں, نوجوانوں کو پتا تو چلے نا کہ کیا بات ہے. نوجوانوں کو پتا. باقی دیکھیں یہاں ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز پولیٹکس اور پولیٹیکل پارٹی کو پنپنے نہیں دیا گیا, شرنک کیا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی, نئی چیزیں بنائی گئی, پھر وہ نئی چیزیں بنائی تو انہوں نے بغاوت کی. جو بات آپ فرما رہے ہیں وہی آصف علی زرداری صاحب نے اپنے بیان میں کنٹینیوٹی میں فرمایا. یہ ہسٹری ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, میں اس کو وہی پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. کٹ پتلیاں کیوں بناتے ہیں؟ نواز شریف کو بنایا, ان سے آپ کی جنگ ہو گئی. قائد MQM کسی اور کا ہو گیا. اچھا, دو باتیں. نواز شریف کو بنایا فوج نے, وہ نام نہیں لے رہے, میں کھل کر کے بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ نواز شریف کو بنایا فوج نے اور فوج سے نواز شریف کی لڑائی ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں قائد MQM کسی اور کا ہو گیا, یعنی پاکستان آرمی نے, یہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو, الطاف حسین کو بنایا اور پھر وہ اب MI5 یا MI6 کو پیارے ہو گئے. یہ ہے اس کا لب لباب جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. نواز شریف کو فوج نے بنایا, وہ چلے گئے, MQM مائنس ہو گئی, الطاف حسین جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے, عوام کی جان چھوڑ گئی, سب کچھ ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ سر جس پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, سر میں بہت معذرت کے ساتھ اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں, آپ تاریخ میں چلے گئے تھے. ذوالفقار علی بھٹو جن کی سیاسی بصیرت کا میں خود بھی معترف ہوں, اس کی متعدد وجوہات ہیں, لیکن کیا آپ اس داغ کو بھی دھو سکتے ہیں کہ ایوب خان صاحب کو وہ بھی ڈیڈی کہا کرتے تھے, تو اسی گملے کی ایک پھول پیپلز پارٹی بھی ہوئی یا آپ لوگ بھی ہوئے. اور دوسری دیکھیں, میں آپ کو تاریخ کا مثال بہت سے ہسٹوریکلی مذہبی دے سکتا ہوں, کیونکہ یہاں کنٹرول میڈیا, تو اس لیے میں کنٹرول میڈیا کا بتانا دے رہے ہیں. یہاں پاکستان میں تو آؤٹ آف کنٹرول نہیں, آپ بھلے جو بھی کہیں, یہاں جو ہے سوچ کی اور ڈیبیٹ کی پابندی ہے, اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے ساتھ رہے بھی تھے, مگر انہوں نے اس سے بغاوت کی, بغاوت کر کے انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی جو کہ سامراج دشمن پارٹی تھی, جس کی وجہ سے بھٹو کو شہید کیا گیا. جہاں تک نواز شریف کی بات ہے, نواز اوپن سیکرٹ بے نظیر جب پالیٹکس میں آئی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضیاء الحق نے ایک نواز شریف کو پیدا کیا. اب نواز شریف آگے چل کر اگر اس نے بغاوت کی تو اٹس اے گڈ تھنگ, اگر اس نے ایک اسٹانس لیا تو ایک اچھی بات ہے.
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں اگر اس طرح دیکھا جائے تو بہت سے ہسٹوریکلی نام میں نہیں لوں گا, بہت ہی آج سے 3000 سال پہلے جو شخصیتیں پیدا ہوئی بادشاہوں کے گھر میں اور پھر انہوں نے دنیا میں نام کمایا. سر قائد MQM اگر برا تھا تو یہ آصف علی زرداری صاحب کو اتنی دیر میں کیوں پتہ چلا, ورنہ 90 پہ جا کر کے الطاف بھائی کے شان میں قصیدے بگار کر کے, ان سے مفاہمت کے گانے گا کر کے, ان کے ساتھ ملی بھگت میں حکومت کر کے جب سب کچھ ہو گیا تو پھر اس کے بعد پھر ہاتھ جاڑ کے کھڑے ہوگا کہ یہ تو برا تھا. سر وہ برا تو اس وقت بھی تھا اور اس وقت ہی دراصل وہ برا تھا. اب تو وہ دیکھیں بات سنیں, جب پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوتی ہے اور الیکشن میں آپ کے ووٹ نہیں ہوتے اتنے جس سے حکومت بن سکے تو آپ کو سارا لینا پڑتا ہے. یا تو آپ حکومت نہیں کریں, پالیٹکس نہیں کریں, تو پھر یہ پالیٹکس کی ڈائنامکس ہے, ساری دنیا میں یہ چیزیں چلتی ہیں, مجبوراً ووٹ لینے پڑتے ہیں. اب دیکھیں نا PTI جو ہے ان کے اتنے 7 ووٹ کا ڈفرنس ہے نیشنل اسمبلی میں. اب وہ اپنی بیوقوفی والی حرکتوں سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہی ہے. اپنی بیوقوفی کی وجہ سے پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں مڈ ٹرم الیکشن کراؤں گا, اور یہ خود اپنے لیے مسئلے پیدا کر رہے ہیں. مگر اگر ان کے ووٹ کم ہیں, اگر وہ شائستگی سے چلتے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پر کیسز ختم کر دیں, اگر شائستگی سے چلے تو ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا, زرداری صاحب نے, بلاول نے, شہباز شریف نے, سب نے کہا تھا کہ بھائی آپ 5 سال حکومت کریں, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ نہیں کرتے تو دوسری بات ہے, بھائی ہم نے ہمارے جو ووٹ تھے ہم نے مجبور آپ کریں, اگر نہیں کرتے تو حکومت ہماری نہیں بنتی. حکومت کرنا مقصود تھا, ٹھیک ہے, ساری دنیا میں یہ فارمولا ہے. چلے ٹھیک ہے. اچھا سر, لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا, زبان زد عام ہے, خبر گھر گھر ہے, واللہ عالم کتنی سچائی ہے اس میں. آج بلاول بھٹو سے بھی کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے جواب کوئی خاطر خواہ دیا نہیں. پیپلز پارٹی کا بڑا لیڈر گرفتار ہونے والا ہے جسے پنجاب کی جیل میں رکھا جائے گا. زرداری عدلیہ, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں. یہیں سے میں جوڑتا ہوں وہ چراغ سحری والی بات کو. کیا آصف علی زرداری صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ نوشتہ دیوار انہوں نے پڑھ لیا, اس لیے انہوں نے سوچا کہ ایک بار ٹرائی کروں ٹیمپریچر کہاں جا رہا ہے, اس کے بعد پھر, اور آپ لوگ کیا ذہنی طور پہ اسے ایک مائنس کے لیے, اس ایک تبدیلی کے لیے جو درون خانہ پیپلز پارٹی کی طرف بڑھ رہی ہے, تیار ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جب بنی تھی تو بھٹو صاحب جیل میں چلے گئے تھے, ٹھیک ہے نا, اور آل دا وے بھٹو صاحب جیل میں تھے, اس کے آخری وقت میں بھی بھٹو صاحب جیل میں تھے. اسی طرح بے نظیر شہید جو ہے وہ بھی جیلوں میں گئی. زرداری صاحب 11 سال جیلوں میں رہے, اور پیپلز پارٹی کے ہزاروں ورکرز, ہزاروں کارکن جیل بھی گئے, پھانسیاں بھی کھائی ہیں, مشکل وقت بھی دیکھا ہے, جلا وطن بھی گئے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت آپ کے پاس ایک بھٹو موجود تھا, کوئی نہ کوئی بھٹو آپ کے پاس پیچھے موجود تھا بیک اپ میں. جی جی, جب ذوالفقار علی بھٹو مائنس ہوئے تو پھر آپ کے پاس بے نظیر بھٹو جیسی خاتون موجود تھی. جی, بے نظیر بھٹو کے بعد پھر آصف علی زرداری فیکٹر سامنے آ گیا. اب آصف علی زرداری کے بعد بلاول بے نظیر کا بیٹا ہے, بلاول بے نظیر کا بیٹا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھٹو کا نواسا ہے, ضرور اس کے بلڈ میں بھٹو ہے, تو وہ پارٹی کا چیئرمین بھی ہے. تو میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں ہے, جیل ویل تو کوئی. آخری 30 سیکنڈ ہے سر, یہ مجھے بتائیے, قبل از وقت الیکشن کا اشارہ ملا ہے احمقوں کی حکومت سے جان چھڑائیں گے, یہ الیکشن کا اشارہ زرداری صاحب کو کس نے دے دیا, یا ان کو غلط فہمی ہوئی ہے بیسیکلی؟ دیکھیں یہ اشارہ عمران خان نے خود سارے قوم کو دیا, اس کے بعد یہ پینڈورا باکس کھلا. آپ جیسے ایک اینکرز, آپ جیسے جو بہت اچھے اینکرز ہیں, انہوں نے بہت پروگرام کیے. زرداری صاحب نے تو کل بات کی ہے, یہ سٹارٹ کس نے کیا ہے, اشارہ کس نے دیا ہے؟ یہ اصل میں یہ بال کی تو میں نے یارکر تھی, اور آپ اچھا نہیں کھیلیں. بیسیکلی وہاں خان صاحب نے اس بال کے حوالے سے نا تھوڑا سے معاملات کر دیے تھے کہ وہ یہ موقع اگر خود نہ دے گئے ہوتے تو یقیناً میں اس سوال کے جال میں آپ کو پھنسا سکتا تھا. میرے ساتھ موجود تھے محترم سینیٹر کریم خواجہ صاحب. بہرحال ان سے گفتگو وہ آپ نے اس کا احوال ملاحظہ کیا. یہاں وقت مختصر سے کمرشل بریک کا, اور پھر اس کے بعد بات کریں گے ناصر خان صاحب سے جو MNA پاکستان تحریک انصاف کے, اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ اچانک جو بشارتوں کا سلسلہ چل پڑا ہے اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی مرحلے میں آن پہنچے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں MNA پاکستان تحریک انصاف ناصر خان صاحب. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. تبدیلی کو رہوں گا آپ کے ساتھ دوبارہ اسی پہلے سیگمنٹ سے کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک امپورٹنٹ میٹر ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا مقصود تھا.
یہ راجہ بشارت صاحب کو بھی اعظم سواتی صاحب کی طرح غلط فہمی ہو گئی کہ وہ وزیر ہیں اور اسی اوور کانفیڈنس کا یا خود اعتمادی کا شکار ہو کر انہوں نے ہٹ وکٹ ہونے کی جو کوشش فرمائی ہے. پہلے اس کوشش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ بتائیے, اس کے بعد پھر میں ضمنی سوالات کی بوچھار کرتا ہوں. صدیقی صاحب, جو بشارت صاحب نے جو لا منسٹر ہے اور اس نے جو ایم ایس کو فون کیا ہے, یہ یقیناً آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو میرے خیال میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میرٹ میں جو ٹرانسفر ان پوسٹنگ ہے اس میں کوئی خاص میرٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن تحریک انصاف جس طریقے سے ہیلتھ منسٹر نے یہ کلیریفائی کر دیا ہے کہ ہم میرٹ پہ یقین رکھتے ہیں اور جو انٹرنل جو مداخلت ہے اس پہ ہم بلیو نہیں کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. لیکن جو بشارت صاحب کے اگر آپ پوری سپیچ وہ جو اس نے فون کیا ہے وہ صرف بڑے احتیاط کے ساتھ وہ ان کو کہہ رہے کہ جی بالکل آپ کے انٹرنل معاملات ہے اس میں آپ اس کو سیٹنگ کرتے ہیں, لیکن یہ لڑکی جو ہے وہ جو ڈاکٹر تھی وہ اس کو وہیں پہ ایڈجسٹ کر لے سکن میں یا کسی میں. تو میرے خیال میں اس نے بالکل ریئیکشن کر دیے ہیں, تو اتنا بھی ایم ایس کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا جتنا کہ اس نے ریئیکٹ کیا ہے. ہاں بے شک کوئی ایسی اس نے نہیں کی کہ آپ اس کو ملازمت پہ لگا دے یا اس پہ میرٹ کی وائلیشن کی بات کی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں. جنرل نالج کے لیے اگر آپ کہیں تو میں کچھ پوچھوں, ہوتے یہ مجھے بتائیے گا یہ ایک لڑکی اتنی امپورٹنٹ کیوں تھی کہ اس کے لیے منسٹر نے سارے کام دھندے چھوڑ کر کے اور ٹیلی فون اٹھا لیا. میرے لیے تو کوئی کونسلر بھی فون نہیں کرتا کم وقت. یہ اتنی مطلب جنت سے آئی تھی ڈائریکٹ. یہ نہیں, دیکھو یہ جو ان کا ڈیفینیٹلی جو ایم این اے ہوتے ہیں یا جو منسٹر ہوتے ہیں, ہماری پالیٹکس کا ایک روایت ہے یہ کہ لوگ اکثر اپنے علاقے کے ایم این اے, ایم پی اے اور متعلقہ نمائندے کے پاس آتے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی مجھے یہاں پہ پوسٹنگ چاہیے, یہاں پہ کر لیتے ہیں. دیکھو ہم کوئی کسی اور دنیا میں نہیں رہتے ہیں, یہ ہماری روٹین کی ہے, آپ بھی سنتے دیکھتے رہتے ہیں, ہمیں ان چیزوں سے وہ نہیں کرنا چاہیے, یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں, لیکن جو وائلیشن ہوتی ہیں بعض اوقات جو چیزیں وائلیٹ کرتی ہیں تو اس کے ڈیفینیٹلی وہ ان کا حق تھا کہ وہ ان کو میسج کرنا تھا, لیکن اس نے بہت زبردست ریئیکٹ وہ کیا ہے. سر کوئی وزیر آپ کے جاننے پہچاننے میں فارغ ہے جو میرے حقوق کی جنگ لڑے, میرے ساتھ بھی چلے, کچھ ذرا اور معاملات ہوں, کیونکہ میں بھی بڑا حالات کا ستم رسیدہ ہوں. بس صرف مرد ہونا میری ایک خرابی ہے, ورنہ میرے ساتھ بھی معاملات ہیں. ہے کوئی آپ کی نظر میں؟ ایکسکیوز می, اگر دوبارہ ریپیٹ کر لیں آپ کے, میں اگلا سوال پوچھ لیتا ہوں. اچھا سر یہ مجھے بتائیے, نہیں والد صاحب کو بیسیکلی میں چونکہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, میں نے پروگرام میں آغاز میں ہی کہہ دیا جی مجھے اندازہ ہے جناب ایمن آپ درست فرما رہے ہیں. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سوال سکپ کیا, میں آپ جو فرما رہے ہیں بالکل درست ہے. میں اپنا اگلا سوال آپ کی طرف پیش کر رہا ہوں. سر مجھے بتائیے, والد صاحب کو بند کروانے کے لیے پیپلز پارٹی رستے پہ ایک پاؤں سے چل پڑی, کیا کچھ نہیں کیا آپ نے اس کیس کو پرسو کر کے, اور فائنلی پھر ایسا ہوا بھی کہ حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ بیہائنڈ بار چلے گئے. حنیف عباسی کو جیل بھیج کر کے ان کے اہل خانہ کے ساتھ نیکی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں صرف. نہیں دیکھو, آپ جس طریقے سے جس اینگل میں لے رہے ہیں وہ اس بیچ سے کے لیے وہ نہیں ہے. نہیں میں اس اینگل میں لے ہی نہیں رہا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ڈیفرنس کو اچانک سیٹ اسائیڈ کیسے کیا؟ نہیں دیکھو, حنیف عباسی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ یا پیپل پارٹی کے ساتھ تحریک انصاف کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ ہم ان کی ذاتی دشمنیوں پہ آئے ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر حنیف عباسی نے کوئی وائلیشن کی ہے اور قانون میں وہ اسکنجے میں آ چکے ہیں تو میرے خیال میں وہ تو بھگتنا پڑے گا ان کو. یہ تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر نون لیگ والے ہیں یا دوسری جماعت سے پولیٹیکل اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ہماری دشمن ہے, ڈیفینیٹلی اگر عدالت ہے یا نیب ان کے ساتھ جو اس میں اپنی کارروائی کر رہے ہیں اور قانون کے تحت ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں اس پہ تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ مجھے بتائیے گا, راجہ بشارت صاحب نے کوئی ایکسپلینیشن دی ہے, انہوں نے فرمایا کہ یہ دراصل کال ریکارڈ کرنا وہ غیر اخلاقی تھی.
کال ریکارڈ کرنے سے پہلے وہ ایک کال کرنا غیر اخلاقی نہیں تھا سر, کہ جس میں ایک ایم ایس کو جو اپنے سب آرڈینیٹ کو ٹرانسفر کرنے یا نہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے ٹیکنیکلی لاجیکلی, تو وہ پہلی والی غیر اخلاقی حرکت کو فراموش کر کے دوسری والی غیر اخلاقی حرکت کو ہائی لائٹ کرنا کچھ عجیب سا نہیں ہے سر؟ اگر آپ وہ ویڈیو سن لے تو اس نے ان کو کہا کہ ان کو ٹرانسفر کرنے میں کیا قباحت ہے, کیا ٹیکنیکل ایشوز ہے, تو اس ایم ایس کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو ایکسپلین کرتے کہ جی یہاں پہ ہمیں ان کی ضرورت ہے, یہاں پہ ہمارے پاس پروفیشنل نہیں ہے, ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, اور ان کو یہ سمجھا دیتے. چونکہ جتنا بھی میں نے ویڈیو یہ جو سپیچ یہ جو ریکارڈنگ سنی ہے اس میں کہیں پر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ان کی وجہ سے ہمارا جو سیگمنٹ ہے, جو ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پہ ہماری پاس کمی ہوگی, پیشنٹ کو پرابلم ہوگا, وہ یہ ایکسکیوز نہیں دے رہے, بلکہ ان کو وہ کہہ رہے کہ سوری میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. دیکھو میں ان کے ایکسپلینیشن کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوں, لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو جہاں پہ جس بندے کی ضرورت ہو وہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کر دینا چاہیے. لیکن اگر میں جتنا میں نے وہ ریکارڈنگ سنی ہے اس سے مجھے یہ تھوڑا سا میں کلیئر نہیں ہوا ہوں کہ وہ ایم ایس یہ پروف کرے کہ جی یہاں پہ ہمارے پاس جس سیگمنٹ میں وہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں وہاں پہ یہ اسکین اسپیشلسٹ ہے. اچھا سر یہ مجھے بتائیے گا, ہمارے پاس کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو بھجوا رہے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا سر کہ ایک گائے بھاری پڑ گئی اعظم سواتی صاحب کو, گائے کی سینگ نظر ہو گئی ان کی وزارت. آپ کے خیال میں یہ ایک آڈیو کال یہ راجہ بشارت کو کہاں لے جائے گی؟ ان کا مستقبل کتنا روشن یا کتنا تاریک آپ دیکھتے ہیں؟ اور کیا یہ باتیں درست ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے ایک اور انورٹڈ کاماز میں قابل وزیر سے محروم ہونے جا رہی ہے؟ دیکھو اعظم سواتی صاحب نے جو کام کیا تھا وہ بیسیکلی اس میں سے ان لوگوں پہ تھوڑا سا اپنا اثر رسوخ ظاہر کیا تھا. وہ غریب لوگ تھے, ان لوگوں نے ان کا کمپلینٹ تھا کہ انہوں نے پولیس کے تھرو اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کر کے ان کو حوالات میں ڈالا تھا, ان کو دھمکایا تھا. اس وجہ سے ہم نے بھی ان کو برا مانا تھا کہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے, ان کو بڑا دل رکھنا چاہیے اور ان کو اکوموڈیٹ. اگر ایک گائے یا بیل بکری کسی کے کھیت میں چلی جاتی ہیں یا کسی کے باغ میں چلی جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ ایکشن نہیں لینا چاہیے. اس پوائنٹ آف ویو سے ہم سارے ایگری تھے. میں خود میں اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا تھا کہ اعظم سواتی صاحب نے جو کیا تھا. درست ہے. اچھا سر یہ چلتے چلتے میں یہ بات معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ عوام شکایات کے لیے سٹیزن پورٹل کو استعمال کریں. ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو کہہ رہا تھا کوئی کہ یار پورا پاکستان چیخ رہا ہے, رونا پیٹنا مچا ہوا ہے, کراچی کو بیروت بنا دیا, وہاں لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے, سب چلا رہے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں اگر میں اپنے الفاظ میں اسے کہوں, سٹیزن پورٹل پہ ویب سائٹ پہ جا کر کے میں اپنے دکھوں کو جب تک بیان نہیں کروں گا تب تک حکومت کوئی نوٹس نہیں لے گئی؟ یا وہ منا بھائی ایم بی بی ایس والا وہ سین کہ جس میں سنجے دت کہتا ہے کہ جو مر رہا ہو اس کو کیا فارم بھرنا ضروری ہے, یہ کوئی عجیب سی بات ہو گئی؟ نہیں, جو ایپ انہیں بنایا ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ پہلے لوگ, اگر آپ کو خود کراچی سے ہو اور ہمیشہ ہماری پولیس سے مختلف اداروں سے یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ وہ لوگ جا کے وہاں پر منت سماجت کرتے ہیں لیکن ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی ہیں, ان کی بات سنی نہیں جاتی ہیں. تو ان کے ازالے کے لیے لوگوں کو ایک فیسلٹی دی ہے کہ وہ جا کے اس ایپ میں احترام کے ساتھ آپ کا جواب قبول کرتے ہوئے ایک ضمنی سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں. جی بالکل, آپ کی بات تو بالکل درست ہے کہ ایک ایپ کا استعمال مقصود تھا جس کی طرف خان صاحب نے توجہ دلائی. اب اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں حنیف عباسی کی صاحبزادی کے ساتھ, ان کے دختر والے معاملے کے ساتھ. آپ دیکھیے میری ذہانت میں کہاں سے کہاں لے جا رہا ہوں اور واقعی تیر نشانے پہ لگے گا. آپ مجھے یہ بتائیے وہ خاتون نے کیا ایپ پہ کچھ ٹائپ کیا تھا, کچھ لکھا تھا خان صاحب کو یا آپ کو یا اس متعلقہ وزارت کو یا راجہ بشارت کو, جس کے ازالے یا تلافی کے لیے راجہ بشارت نے اٹھایا فون اور لگے دینے دھمکیاں؟
डेफिनेटली तो राजा बशारत पे तो वही या कोई आया तो नहीं होगा ना। डेफिनेटली उस लेडी डॉक्टर ने राजा बशारत को अप्रोच किया होगा कि जी मुझे इस सेगमेंट में डाला जाए, या मैं यहाँ पे काम करने तक, यहाँ पे मैं रिलैक्स नहीं हुई, या यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली उसको ये समझ ले कि वो स्पोर्ट के थ्रू या उनका कंप्लेंट आना था, या उसने राजा बशारत को डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट राजा बशारत ने फोन उठाया और उनको कह दिया कि जी जनाब अगर ये आपके पास दूसरे स्पेशलिटीज के है तो लिहाजा उनको कहीं और एडजस्ट कर ले, सिर्फ इतना ही कह दिया था। तो मेरे ख्याल में इतना एमएस को भी नहीं करना चाहिए था कि बिल्कुल उसने एक देखो दुरुस्त है सर, गॉट योर पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ वाइंड अप करना है सर। आपकी आमद का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आप दोबारा एक बार फिर प्रोग्राम में शरीक हुए। नाजरीन, एक्स्ट्रा दिल चाह रहा है कि बहुत लंबा किया जाए, लेकिन वक्त की कमी है, तो सिर्फ एक जुमला कहूंगा, आई लव इट। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।